बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर के दार से मैं हूं सदीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं साद रसूल साहब। साद साहब, बड़ा तफसीली इंट्रो मैं इससे पहली वीडियो में दे चुका हूं कि 5 जजेस को निकालने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए या बिल्कुल फारिग करने के लिए जो आइनी तरमीम आ रही है उस पे जस्टिस शाह अलेवन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो आप कहते हैं कि अलेवन वो नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुकम्मल तौर पे खामोश क्यों हैं? जो कुछ ये निज़ाम कर रहा है, जो कुछ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाई अफदी साहब करें, मेरे सवाल दो हैं। एक ये है कि हर आने वाले दिन के साथ जब ये खबर आती है कि अब फलानी चीज़ होने जा रही है, तो आप कहते हैं कि यार यहाँ तो कम अज़ कम ना, यहाँ या अफरीदी साहब खामोश नहीं रहेंगे, यहाँ तो वो स्टैंड ले लेंगे, लेकिन वो नहीं लेते। तो क्या इस मामले पे वो स्टैंड लेंगे? एक तो ये बात कि ये जो एक आइनी तरमीम आ रही है और जजेस को फारिग करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए 5 जजेस को। दूसरा सवाल वही है कि मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतहर मिनल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब, या इस मामले में आयशा मलिक साहिबा, अकील अब्बासी साहब, ये जज कोई ख़त लिख दें, कोई रिमार्क्स दे दें, कोई आवाज़ उठा दें, कुछ न कुछ तो कर दें, इतनी खामोशी सुप्रीम कोर्ट में कब्रिस्तान जैसी क्यों है? देखिए, मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो के अंदर भी हमने थोड़ी सी बात की और हम कैमरे से पहले भी कर रहे थे कि आपकी ये इस्तिलाह तो आपकी है एक जस्टिस शाह 11, यानी कि वो जज साहिबान जो मंसूर अली शाह साहब के साथ सिंपथाइज़ करते हैं या उस निज़ाम के साथ सिंपथाइज़ करते हैं जो 26वीं तरमीम से पहले था, जिसके अंदर जो अपने अलग से वफाक करने वाले हैं। जी। तो मैं आपसे मेरी आपसे डिसएग्रीमेंट ये है कि हमारी दुआ थी कि वो 11 होते। लगता ये है कि वो 3, 4, 5 से ज़्यादा नहीं है, और कभी लगता है कि वो इससे भी कम है, फिर लगता है कि उन चीज़ों पे सिर्फ 2-3 हैं। जैसे कि अभी आपने देखा मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर सिर्फ 2 जज साहिबान थे जिन्होंने बात की, बाकी सारे 11 ने कोई बात ने, और जो अपने अपने चेम्बर्स में थे, जिन्होंने ओरिजिनल फैसला दिया था और रिव्यू नहीं सुना, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई मजीद बात नहीं की। और उन्होंने क्या बात, मतलब चले इस केस की हद तक उन्होंने क्या बात करनी थी? कंटेम्प्ट जिनकी एप्लीकेशन थी तौहीन अदालत की, तहरीक इंसाफ, सुनीता कौंसल, वो नहीं गए सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर कमेटी के सामने। भाई, तहरीक इंसाफ की लीगल स्ट्रैटेजी के ऊपर तो हम बहुत सारे नुक्स निकाल सकते हैं। तहरीक इंसाफ की लीगल स्ट्रैटेजी, ख्वाह वो 26 नवंबर की रात के बाद, जो 26 नवंबर को जो हुआ उसके बाद के इंसिडेंट्स हों, वो मखसूस नशिस्तों की कंटेम्प्ट हो, वो हम उसके ऊपर बहुत सारी तनकीद कर सकते हैं और करते भी रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फोकस करें आपकी इजाज़त से, देखिए, किसी भी कॉन्फ्रंटेशन में, किसी भी स्ट्रगल में, किसी भी निज़ाम में, जब 2 साइडें आपस में मद्दे मुकाबिल हों और एक साइड ये कह रही हो कि हम हक पे हैं, दूसरी साइड ये नहीं कह रही कि हम हक पे हैं, बाय द वे, मतलब अमीनुद्दीन खान साहब, याया अफरीदी साहब, ये आज़म तारड़, मंसूर अवान, इस तरह के लोग, इनका ये क्लेम है ही नहीं कि हम हक पे हैं। उनका ये क्लेम है कि हमने आइन तब्दील कर दी और इस आइन के मुताबिक हम फैसले कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम सच्चे फैसले कर रहे हैं, हम मजलूम के हक में फैसले कर रहे हैं, हम जालिम के, उनका ये क्लेम ही नहीं है। लेकिन एक साइड का ये कहना है कि हम हक पे हैं, कि हम इंसाफ, बुनियादी हुकूक, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आज़ादी अदलिया, आइन की पासदारी, जमहूरी प्रिंसिपल्स, वोट का एतमाद, हम जमहूरियत के आइन के साथ हैं। जब आपका ये क्लेम हो कि हम जैसे नाकिस लोगों का भी ये क्लेम है कि हमारी आवाज़ एक बहुत छोटा सा कतरा है, लेकिन उस दरिया में ऐड हो रहा है, जो दरिया हक बात को, ताकत के सामने हक बात को बयान कर देने का दरिया है, जो कि हमसे पहले भी चल रहा था, हमारे बाद भी चलता रहेगा, हमारी आवाज़ उसमें कतरा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, जिनका ये कहना है कि हम हक के साथ रहे, हम इस निज़ाम से के साथ नहीं हैं, उनसे गुजारिश इतनी सी है कि फिर आप आइन को, अदालत को, निज़ाम को सबसे बेहतरीन समझने वाले लोग हैं। भाई, आप मुझसे बेहतर सुप्रीम कोर्ट के जज इस निज़ाम को समझते हैं, आपसे बेहतर समझते हैं। जिन लोगों ने जुल्म बर्दाश्त किया, जो कैदी जेलों के अंदर पिस गए, जो सियासतदान इस निज़ाम के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहे हैं और जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों से
آپ کی ویزیبلٹی بھی زیادہ ہے, آپ کا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے, آپ آئین کی پیچیدگیاں بھی بہتر سمجھتے ہیں. جو کیریکٹرز اس نظام کے اندر ظلم کرنے کے اندر انوالوڈ ہیں, وہ کوئی آپ کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھتا ہے, کوئی اوپر والے فلور پہ بیٹھتا ہے, کوئی نیچے والے فلور پہ بیٹھتا ہے, آپ کے درمیان میں انٹرمیڈیریز ہیں جن کے تھرو شاید بات ہو سکتی ہو, شاید نہ ہو سکتی ہو. آپ کے آگے گاڑی لگتی ہے ایسکارٹ کی, آپ کا اہل ماد ایک دروازہ, آپ کی پروٹیکشن ہے, آپ ایک پریویلیجڈ پوزیشن میں ہیں اس نظام کے اندر اور اس نظام کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں. ہمیں آپ سے گلہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ لڑائی کیوں نہیں جیتے, کوئی بات نہیں, لڑائی ہوئی, حق پہ ہونا ضروری ہے, لڑائی جیتنی ضروری نہیں. کہنے کو دنیاوی لڑائی, امام حسین علیہ السلام کربلا کی جنگ کہنے کو دنیاوی انداز میں ہار گئے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ حسین تھا, حسین ہے, حسین رہے گا. دنیاوی جنگ جیتنے کی بات نہیں, دنیاوی جنگ لڑنے کی بات ہے. آپ جیتیں یا نہ جیتیں, آپ کے اعمال سے کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے, آپ جو کہ اس نظام کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں, آپ جس کو یہ نظام رات کے اندھیرے میں جیل میں ڈال نہیں سکتا, الٹا کرین سے لٹکا نہیں سکتا, کرنٹ لگا کے ایک اندھیرے کمرے میں نہیں رکھ سکتا, آپ جو کہ آئین کو, سسٹم کو اچھا سمجھتے ہیں, آپ کسی کمرے میں بیٹھ کے کوئی طریقہ سوچ کیوں نہیں رہے, کوئی پلان کہ شاید نہ بنے. مطلب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک بال رہتی ہو اور 8 رن چاہیے ہوں, تو جیتنے کی امید کوئی نہیں ہوگی, لیکن بیٹسمین کا کوئی پلان ہونا چاہیے کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے چھکا مار دوں, ہو سکتا ہے نو بال ہو جائے, ہو سکتا ہے بھئی کوئی پلان بنے گا نا. یا لڑ کے آپ ہار بھی جائیں تو لوگ کہتے ہیں یار اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ کیونکہ آخری بال کے اوپر 8 رن چاہیے تو یہ تو ہو نہیں سکتا, تو میں ٹپ کر دیتا ہوں. گزارش آپ سے یہ ہے اس 11 سے جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, جن سے ہمیں محبت ہے, جن سے ہمیں امیدیں ہیں, جن سے پہلے بھی امیدیں رہیں, اگر آج سیاسی طور پہ نظام تبدیل ہو جائے کسی وجہ سے, تو پھر انہی جج صاحبان سے امیدیں ہوں گی کہ یہ وہ فیصلے کریں گے جس کی وجہ سے 26ویں ترمیم انڈو ہوگی, دیگر چیزیں ہوں گی. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کا جیتنا لازم نہیں ہے, آپ کا اس میں سٹرگل کرنا لازم ہے. اگر ایک غریب آدمی جو ریڑھی کے اوپر امرود بیچتا ہے, جس نے پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا یا ووٹ کی بالادستی کا یا 26 نومبر کا اگر اس نے پوسٹر لگایا اور اس کے بعد سے جیل میں پڑا ہے, اگر وہ یہ جیل سہنے کو, یہ سختی سہنے کو تیار ہے, جس کی نہ روزی کا اسے پتہ ہے, نہ بچوں کا پتہ ہے, نہ صحت کا پتہ ہے, نہ تعلیم کا پتہ ہے, نہ اگر وہ یہ سٹرگل کرنے کو تیار ہے, تو آپ تو اتنی بڑی پریویلیج پوزیشن میں ہیں. نظام آپ کو جتنا بھی دھکا دے اس کی ایک لمیٹیشن ہے, آپ جج سپریم کورٹ ہیں, تو آپ کسی بیک روم میں بیٹھ کے کوئی ناکام پلان نہ ہو کامیاب, لیکن اس میں کوئی شدت کیوں نہیں ہے, اس میں کوئی جدت کیوں نہیں ہے. آپ صدیق جان کو میچ نہیں کر سکتے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا صدیق جان کی سٹرگل کو میچ, لیکن کچھ تو اس کے اندر آپ دکھائیں. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک میں نے واقعہ سنا, شاید درست نہ ہوں لیکن میں نے واقعہ سنا تو میں آپ کو سناتا چلوں کہ جنگل میں آگ لگ گئی. تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی, تو کیونکہ ان کی جانوروں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی, تو انہوں نے تمام جانوروں کو بلا لیا پوچھنے کے لیے کہ جنگل کی آگ کیسے لگی. تو جب انہوں نے سب کو بلایا تو سارے جانور حاضر ہوئے, تو اس میں چڑیا موجود نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ چڑیا کدھر گئی؟ تو بندر نے بتایا کہ وہ بڑی بیوقوف ہے, وہ ندی میں جاتی ہے, وہاں سے اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا اٹھاتی ہے اور آ کے جنگل کی آگ پہ ڈال دیتی ہے, پھر جاتی ہے اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا اٹھاتی ہے, جنگل کی آگ پہ ڈال دیتی ہے. ہم نے اس کو بڑا سمجھایا کہ ایسے آگ نہیں بجھے گی, لیکن وہ نہیں مانتی, وہ یہ کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چڑیا کو بلائیں, وہ حاضر ہوئی. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ اس طرح یہ آگ نہیں بجھے گی؟ تو چڑیا نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ نہیں بجھے گی, لیکن جس دن عدالت لگے گی اس دن میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا. بالکل. گزارش یہ ہے کہ آپ کا نام اس وقت میں کس طرف لکھا جائے گا؟ دنیا کے سامنے نہیں, سکسیس کے پیرامیٹرز میں نہیں. ہو سکتا ہے آپ سٹرگل کریں اور کچھ کامیابی نہ ہو, سر میں گولی مار دی جائے اور کسی سڑک کے راستے کی سائیڈ پہ آپ پڑے ہوئے پائے جائیں. اس میں اس سے کوئی مسئلہ, مطلب اللہ معافی دے, لیکن یہ بات نہیں.
بات یہ ہے کہ جس دن عدالت لگے گی تو جو آپ کو کچھ وقت، کچھ طاقت، کچھ اختیار، کچھ پاور، کچھ عقل، کچھ ہنر، کچھ زبان دی گئی، کچھ ویزیبلٹی دی گئی، تو آپ نے اس سے آگ بجھانے والوں میں اپنا نام ڈالا یا آگ لگانے والوں میں اپنا نام ڈالا؟ ہماری سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے، تمام جج صاحبان سے اتنی سی گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا رتبہ دیا، آپ شاید ڈیزرو کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو ملا، آپ اتنے، شاید آپ کی کوئی سٹرگل کام نہ آئے، شاید اس میں سے کچھ اچھا نہ نکلے، شاید یہ وہی حرکت ہو کہ چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ ڈالا جس سے جنگل کی آگ نہیں بجھے گی۔ لیکن آپ پہل کریں، ہم سب آپ کے ساتھ چلیں گے، چلیے اپنا نام آگ بجھانے والوں میں ڈالیں، ان میں نہ ڈالیں جو خاموشی سے کوفیوں کی طرح اس وقت میں بیٹھے رہے۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں عید کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، ابھی تو چھٹیوں کے دن ہیں، بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، پتہ تو سب کو تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے۔ جب تک منصور عثمان عوان صاحب جیسے کردار موجود ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ 27ویں کے بعد 28ویں میں، اب میں وہ کہنا نہیں چاہتا کہ کیا آئے گا، تو یہ تو پتہ ہے کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کے لیے جو کچھ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے وہ سب چیزیں کی جائیں گی آئینی ترمیم کے نام پہ۔ لیکن اب یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ 5 ججز، پہلے بھی 26 آئینی ترمیم ان 6 ججز کی وجہ سے آئی تھی، اب وہ 5 رہ گئے، تو اب ان 5 ججز کے حوالے سے یہ چیز ہونے جا رہی ہے کہ جسٹس محسن اختر کینی صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ۔ ایک نام اور ہم بہت لیا کرتے تھے، وہ نام اب اس لسٹ میں ہم نہیں لیتے، ارباب محمد طاہر صاحب کا۔ مجھے کسی نے اس دن کہا کہ میں نے نا ارباب محمد طاہر صاحب کے فیصلے پہ آپ سے بات کرنی ہے، یہ جو ابھی انہوں نے ٹربیونل والا ایک فیصلہ دیا، ڈسٹرکٹ جوڈیشری والا۔ میں نے اسے کہا یار بات یہ ہے، مشکل وقت میں بہت دیر تک لڑتے رہے، کھڑے رہے۔ وہ ایک شعر نہیں ہے کہ کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں دوسرا مجبوریاں کیا، اس پہ میں بات مکمل کر لوں کہ دوسرا اس کا یہی ہے کہ ایسے تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا، پورے مصرع جو بھی ہے۔ دیکھیں بہت دیر تک وہ لڑتے رہے، اب ظاہر ہے انہوں نے اس نظام سے، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، کمپرومائز کہہ لیں، سودے بازی کر لیں، نظام سے صلح کہہ لیں، کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال میرا ابھی تک دل نہیں کرتا ان پہ تنقید کرنے کو۔ اللہ کرے کہ دوبارہ وہ انہی 5 ججز کے ساتھ چھٹے جج وہ، ہماری تو دلی خواہش یہ ہے، اور وہ لڑے بہت دیر تک ہیں، لیکن ظاہر ہے ساروں میں اتنی، اب جیسے ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے کچھ کورٹ رپورٹرز بہت دبنگ بات کرتے ہیں، ہم سے زیادہ دبنگ بات کرتے ہیں، ہماری جتنی پسلی نکالتی ہیں ہم اتنی بات کر لیتے ہیں۔ تو یا وہ مجھے شیخ رشید صاحب یاد آ گئے، شیخ رشید صاحب نے جب پاناما کا کیس تھا تو ریبٹل میں نا شیخ رشید صاحب پیش ہوئے، انہوں نے ریبٹل تو جو بھی دیا، اینڈ میں کہتے ہیں وہ بڑی انہوں نے پہلے تعریف کی، کہتے ہیں آپ وہ 5 عظیم ججز ہیں جو اس 22-23 کروڑ لوگوں میں سے صرف آپ 5 جج ہیں، پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ، انہوں نے کہا کہ حدیث ہے اور اس کا انہوں نے کہا کہ مفہوم انہوں نے بیان کیا کہ جس کے پاس طاقت ہو وہ برائی کو ہاتھ سے روکے، جس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو وہ زبان سے روکے، اور جو زبان سے بھی نہ روک پائے تو وہ دل میں برا جان لے۔ اس نے کہا آپ 5 ججز کو یہ تو پتہ ہے کہ شریف خاندان چور ہے، ٹھیک ہے، اب فیصلہ آپ 5 ججوں نے کرنا ہے، آپ کے پاس اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ہاتھ سے روک لیں، نہیں روکنا چاہتے، زبان سے آپ بتا چکے ہیں، آپ نے جو سوال کیے ریمارکس میں انہوں نے جواب نہیں دیا، اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ہاتھ سے اس برائی کو روکنا ہے لکھ کے، یا آپ نے دل میں برا جاننا ہے۔ تو اب سر ہونے یہ جا رہا ہے کہ ان 5 ججز کے خلاف ایک ترمیم آ رہی ہے جس میں ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا، ان 5 ججز کو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ سوال 2 ہیں، ایک یہ کہ کیا یہ ججز ریزائن کریں گے یا نہیں کریں گے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سے کبھی کوئی مشورہ مانگے کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دوسرا جو سوال ہے اس کو آپ نے پہلے ایڈریس کرنا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے لوگوں نے 26 نومبر کو جو لوگ نکلے جنہوں نے گولیاں کھائیں، ان میں پہلا پوائنٹ 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ تھا، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ کس کے لیے تھا؟ ایک تو ظاہر ہے ایک پاکستانی کے طور پہ لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس پاکستان بننا چاہیے، اس کے بعد منیب اختر صاحب کو بننا چاہیے، اور ان ججز کے لیے اب ہم جب ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 جج ہیں ان کو جہاں جتنی سپیس مل رہی ہے وہ لگے ہوئے ہیں، کبھی کوئی لیٹر لکھ دیتے ہیں،
کبھی کوئی ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں, کبھی کوئی آبزرویشن دے دیتے ہیں. وہ 5 جج تو آج کے دن تک کوئی دن ایسا نہیں ہے جب وہ کچھ نہ کر رہے ہوں. دوسری طرف جسٹس شاہ علیمن, جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہوں, جسٹس منیب اختر صاحب ہوں, جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہوں. سب سے زیادہ ویسے ان کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں اطہر من اللہ صاحب کے اوپر. جسٹس شاہد وحید صاحب ہوں, اچھا عائشہ ملک صاحب اور عقیل عباسی صاحب نے تو ابھی آپ نے دیکھا, انہوں نے تو یہ مخصوص نشستوں والے میں جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. باقی بھی جو آزاد ججز ہیں, جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز ہیں, یہ جو جسٹس شاہ علیمن ہے یا جو منیب اختر صاحب کے ساتھ جو ججز ہیں, جو آزاد ججز ہیں, اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز ہیں, ان کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس نظام سے ایک خاموش مفاہمت کر لی ہے, یا ان کے اندر اب اتنی کوئی تپڑ نہیں رہی کہ یہ کوئی ریمارکس ہی کم از کم دے دے, کوئی بات کر سکے. تو یہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے, نہ تو یہ کوئی ریمارکس دے رہے ہیں, نہ کوئی خط لکھ رہے ہیں. بھائی اتنے ہی لکھتے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو خط لکھ دیں نا کہ یحییٰ افریدی صاحب فل کورٹ کیوں نہیں بلا رہے, آپ میٹنگ کیوں نہیں بلا رہے, آپ اور چیزوں پہ کوئی خط لکھ دیں, آپ کوئی اور بات کر دیں. ہمیں یاد ہے کہ اطہر من اللہ صاحب جب سپریم کورٹ آئے تو لیٹر لکھا کرتے تھے, انسانی حقوق کی پامالیوں پہ لکھا کرتے تھے اور چیزیں. تو کہیں سے تو کوئی یہ تو کم از کم ان کے وجود کا تو احساس ہو نا کہ یار کوئی یہ ججز زندہ ہیں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے. اور اب جب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان 5 ججز کو نکالنے جا رہی ہے یہ حکومت, اس کے لیے آئینی ترمیم لا رہی ہے, ابھی بھی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اور اطہر من اللہ صاحب خاموش بیٹھے رہیں گے, یا کم از کم کوئی آواز تو بلند کریں گے, کوئی ریمارکس دے دیں گے, کوئی بات کر دیں گے, کوئی لیٹر لکھ دیں گے, تاریخ میں اتنا تو کم از کم یاد رہے کہ یار انہوں نے کوئی ہلچل کی تھی, یا بالکل ایک مایوس کن صورتحال ہے. سوری انٹرو لمبا ہو گیا. نہیں, سب سے پہلے تو میں صدیق بھائی گزارش کروں کہ آپ شاہ 11 کہہ رہے ہیں, وہ 11 ہیں نہیں. سب سے بڑا تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی گنتے ہیں تو 5 لگتے ہیں, کبھی گنتے ہیں تو 7 لگتے ہیں, کبھی گنتے ہیں تو 3 لگتے ہیں. وہ 11 ہیں بھی نہیں. سو وہ جو بھی جج صاحبان سپریم کورٹ کے اندر ریزسٹنس کا فیس ہیں, ان کے اندر 2 ایفیکٹولی باتیں, اور ہم اس پہ تھوڑی سی تفصیل بات کریں گے, لیکن پہلے اگر آپ اجازت دیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بات کریں. جی سر. دیکھیے, جو کنسیشن آپ نے جسٹس ارباب کو دیا, آپ کا دل بہت بڑا ہے اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ وہ کنسیشن دیا, لیکن میں اس کا ایک چھوٹا سا کاؤنٹر آرگومنٹ کروں. پچھلے کچھ عرصے کے اندر پاکستان کے اندر بہت سا ظلم ہوا. اس کا ہر پاکستانی گواہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سا ظلم ہوا. ایسے لوگ جن کے پاس نہ بڑے گھر تھے, نہ سرکاری عہدے تھے, نہ سرکاری ملازمین تھے, نہ بڑی بڑی تنخواہیں تھیں, نہ سرکاری گھر تھا, نہ آگے اسکاٹ لگتی تھی, نہ پیچھے اسکاٹ لگتی تھی. ایسے لوگ جو روز کی روز روٹی کماتے تھے, کل کی روزی کا پتہ نہیں ہوتا تھا یا پرسوں کی روزی کا پتہ نہیں ہوتا تھا, جو اپنی مہینے کی تنخواہ ٹو تنخواہ چلتے تھے, جن کو یہ نہیں پتا کہ جن کے بزنسز, کاروبار, روزی تباہ ہو گئی, ان کو یہ نہیں پتا کہ بچوں کی شادی کیسے کرائیں گے, اسکول کیسے بھیجیں گے, دیگر کیسے کام کریں گے, کرایہ کیسے دیں گے, بجلی کے, گیس کے, دوائیوں کے بل کیسے دیں گے. ان تمام لوگوں نے بغیر کسی اسٹیٹ کی پروٹیکشن کے, بغیر کسی سپورٹ سٹرکچر کے, بغیر کسی تنخواہ کے, بغیر کسی چیز کے, ان لوگوں نے حق کا ساتھ دیا اور کہا کہ جہاں پہ بھی ہمیں ظلم ہوتا نظر آ رہا ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, ہم آواز اٹھائیں گے. اپنی وابستگی والی پارٹی کے ساتھ بھی ڈس ایگری کیا, پی ٹی آئی تک سے تنقید کی, لیکن نظام اور طاقت کے خلاف تو انہوں نے پوری ایک اپنی جارحیت کی, اپنے بچے شہید کروا لیے, گولیاں کھا لیں, آنسو گیس کھا لی. اس سب کے باوجود اپنے خاندانوں کو, بچوں کو, کاروبار کو برباد کرنے کے باوجود وہ اپنے حق پہ کھڑے رہے. جب ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ پسماندہ لوگ حق پہ کھڑے رہے اور کوئی فکر نہیں کی کہ میرا کل کی روزی کہاں سے آئے گی, پرسوں کی روزی کہاں سے آئے گی, تو ایسے میں ہائی کورٹ کے ججز جو نانا کرتے ہوئے بھی ہائی کورٹ کے ججز ہیں, جن کو ہلکی سی انگلی بھی لگے گی تو ایک خبر بن جائے گی, جن کے ساتھ آپ اس طرح کی زیادتیاں کر نہیں سکتے. آپ کے میرے کمرے کے اندر کیمرے لگے ہوں تو وہ صرف آپ کی میری ٹویٹ کی حد تک کی بات ہے. ان کے کمرے میں کیمرہ لگا تھا, سارے پاکستان نے رولا ڈال دیا کہ کیوں لگا اور یہ کیسے ہو رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسے موقع کے اندر سے جسٹس ارباب یا کوئی شخص بھی اگر اس میں سے ٹوٹ جائے اور دوسری طرف چلا جائے کیونکہ وہ وقت سے کے اندر مفاہمت کر رہا ہے یا دیگر چیزیں کر رہا ہے, تو میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کا بڑا دل ہے, آپ ان کو نہیں کہہ سکتے, امید رکھیں, آپ انہیں نہیں کہہ رہے, لیکن میرا دل دیگر پاکستانیوں کے ساتھ مل کے اتنا بڑا نہیں ہے. میرے خیال میں بڑی امید تھی
کہ ان کی یکجہتی سے کچھ بہتری آئے گی. جب ایک ایک کر کے اگر اس میں سے لوگ ٹوٹنے شروع ہو گئے تو جو پہلے کی امید جو کسی وجہ سے بدی ہوئی ہے اس کو بھی ٹھیس پہنچتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے بغیر کسی پروٹیکشن کے اس نظام کے خلاف لڑائی لے لی, نقصان اٹھایا, ان کو اس طرح کے لوگ کیا جواب دیں گے کہ نہیں مجھے لگا کہ میرے سے مقدمات لے لیے جائیں گے, یا مجھے لگا کہ مجھے مرضی کا گھر نہیں ملے گا, یا مرضی کے بینچ نہیں ملے گا. بھئی لوگوں نے بچوں کی شہادتیں دے دیں اور اس کے اندر سے نہیں نکلے, تو معذرت میرا دل اتنا بڑا ان کے لیے نہیں ہے. ان 5 ججز کی کیا بات ہے؟ مطلب جو انہوں نے کر دکھایا پچھلے کچھ عرصے کے اندر اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد, جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف تو جو بات ہوئی کہ وہ تو بالکل ہی چیف جتنا ان کے ساتھ میرا خیال ہے اس نظام کے اندر زیادتی ہوئی اتنی شاید کسی کے ساتھ بھی نہ ہوئی ہو. ایون جسٹس منصور علی شاہ وغیرہ کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی, بہت زیادتی ہوئی. لیکن جو جسٹس کیانی کے ساتھ ہوئی, جس طرح کی ان کی فیملی کی کنیکشنز کی وجہ سے بھی, ان کے ویسے ان کے اوپر جو انہوں نے خط کے اندر ڈیٹیلز بتائیں, اس کے اندر جو ان کی چیف جسٹس شپ گئی, اس کے اندر جو ان سے مقدمات لے لیے گئے, اس کے بہت ساری چیزوں کے اندر جسٹس کیانی کے ساتھ جو ہوا وہ ہم نے دیکھا. جسٹس سردار اور جسٹس بابر جیسے بہادر ججز کو قوموں کی تاریخ میں کم ہی آتے ہیں. میں اس کے اندر بالکل بھی انڈر نو سرکمسٹانسز جسٹس سمن کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. ان کے پاس سے مقدمات, ان سب جج صاحبان کے پاس سے مقدمات لے لیے گئے. جسٹس طارق جہانگیری جو کہ ہسٹوریکلی بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ نظام کے ساتھ چلیں گے, انہوں نے جتنی ریزسٹنس دکھائی, جتنی بات کی جائے اس کے اوپر کم ہے, اور وہ آج بھی اس بات پہ کھڑے ہیں. جس وجہ سے جسٹس سرباب بہت محترم جج ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن ان کا فیصلہ کوئی سمجھ نہیں آیا. اگر یہ وقت کی مناسبت سے تھا تو بھی سمجھ نہیں آیا. آپ نے جو سپریم کورٹ کی بات کی, ان کی ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا, جن کے ساتھ وہ کھڑے تھے نا, تو وہ شعر یاد آ گیا کہ وہ مجھے چھوڑ کے جس شخص کے پاس گیا, برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. چلے جدھر گئے ہیں, اگر کوئی ادھر بھی محسن اختر کیانی صاحب کے لیول کا, سردار اعجاز شاہ خان کے لیول کا, کوئی جہانگیری صاحب کے لیول کا, کوئی کیا بابر ستار صاحب کے لیول کا بھی ہوتا تو ہم صبر آ جاتا ہے کہ کیا بات ہے کہ چلیں. خیر, اچھا ہم اگر آپ اجازت دیں تو سپریم کورٹ کے اوپر ہم ایک اور ویڈیو کے اندر وقت کی کمی کی وجہ سے بات کریں, لیکن میں انہی ججز کو ذرا 27ویں ترمیم والے معاملے سے جی سر بالکل ہم اس پہ الگ کر لیں گے سپریم کورٹ میں. آج جو ہوا وہ تو تقریباً پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی دیکھا نہیں تھا کہ ایک بار کاؤنسل نے پٹیشن فائل کی ہوئی تھی, اس نے وہ پٹیشن آج یا کل جو ہوا اس نے وہ پٹیشن واپس کی اور پھر لا منسٹر سے 1 کروڑ روپے کا چیک لیتے ہوئے تصویر کھنچوائی. مطلب میں آپ کی طرف سے ایک مقدمہ فائل کروں, پھر آپ نے جس کے خلاف مقدمہ لیا ہوا ہے اس سے 1 کروڑ روپے کا چیک لیتے ہوئے میں تصویر ٹویٹر پہ لگا دوں, تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ اب اس کو ہم ریگولر الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. جو بار کاؤنسل کے لیڈران نے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے چیک کلیکٹ کرتے ہوئے کی تصویر جو سارے سوشل وہ تو اعلانیہ ایک چیک ہے نا, پتہ نہیں اب پیچھے بھی کیا ہوا, اب ہم اس پہ کیا زیادہ بات کریں. 27ویں ترمیم جس کے اوپر آج پریس کانفرنس کے تحت بھی کہا گیا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اس کے اندر ٹرانسفر کیا جائے, اگر باہر سے ادھر ججز لائے گئے تو ان کو بھی بھیجا جائے. 27ویں ترمیم کو آپ جس بھی نظریے سے دیکھیں, لگتا یہ ہے کہ 2 ایسی چیزیں تھیں جن کو کسی وجہ سے 26ویں ترمیم میں پورا نہیں کیا جا سکا, جن کو 27ویں ترمیم کے اندر کوشش کی جا رہی ہے پورا کرنے کی. 2 یا 3 چیزیں. ایک یہ کہ ابھی تک 26ویں ترمیم کے بعد بھی آئین کے آرٹیکل 200 کے نیچے اگر آپ نے کسی بھی جج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہو, لاہور سے اسلام آباد, اسلام آباد سے پشاور, پشاور سے کوئٹہ, کوئٹہ سے کراچی, تو آپ کو متعلقہ چیف جسٹسز اور چیف جسٹس پاکستان کی مرضی چاہیے, اور جو جج ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کی مرضی بھی چاہیے. بالکل. ایک لگتا یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے تحت اس کی مرضی کو ختم کر دیا جائے گا, چیف جسٹسز آپس میں مشاورت کریں گے اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کو اٹھا کے کہیں گے کہ تم زوب چلے جاؤ. شاید یہ بھی نہ کریں, شاید صدر کو اسے یعنی کہ ان سے یہ اختیار لے لیں گے, آپس میں مشاورت کریں نہ کریں. آج کے شریف الدین پیزادہ سے پوچھ لیں, کسی اور کے تھرو منصور امان سے پوچھ لیں, دیگر کسی کے تھرو کر لیں, لیکن ان کی اجازت اس کے اندر سے نکال دیں گے. دوسری بات لگتا یہ ہے کہ کوشش یہ کریں گے کہ ایسے جج صاحبان جن کے خلاف نہ کرپشن کی کوئی ایلیگیشن ہے, نہ مس کانڈکٹ کی کوئی ایلیگیشن ہے, نہ انکیپیسٹی یعنی کہ وہ کام نہ کرنے کی ان کی کوئی ایلیگیشن ہے,
ان کو بھی کسی گراؤنڈ کے اوپر نکالنے کا اختیار آرٹیکل 209 میں ججز کو نکالنے کا اختیار ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آپ سے کہا جائے کہ میں اگر آپ کے خلاف اور کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, آپ کے خلاف کوئی کرپشن کی نہیں ہے, کوئی لیگیلٹی کی نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے, تو میں کہوں آپ کی پرفارمنس نہیں ٹھیک, اور یہ کہنے کے لیے میں کہوں کہ جی آپ نے پچھلے سال میں صرف 5 مقدموں کے فیصلے کیے. لیکن اگر آپ جسٹس سمن ہیں یا جسٹس سردار ہیں, جسٹس بابر ہیں, تو آپ کے سامنے لگائی ٹوٹل 5 کیس گئے تھے اور آپ نے 5 کے فیصلے کیے. باقی تمام ججز کے سامنے 20 کیس لگائے گئے تھے, تو آپ سال کے اینڈ میں یا 2 سال بعد کہیں کہ اس کی تو پرفارمنس نہیں ٹھیک, باقی تمام ججز نے 20 کیسز کے فیصلے کر دیے, انہوں نے صرف 4 کے کیے. اور اس طرح کی کسی اسٹوپڈ سی بیسس کے اوپر آپ ججوں کو نکالنے کا اختیار حاصل کریں, یہ اس کی دوسری وجہ لگتی ہے. اور تیسری وجہ نیچرلی یہ لگتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کچھ بڑے کلیدی کردار ایسے ہیں جو اگر انہیں ایکسٹینشن نہیں ملی تو ریٹائر ہو جائیں گے, اور ریٹائر ہو جائیں گے تو آئینی بینچ پھر کسی اور کے سپرد کرنا پڑے گا. تو وہ کام جو ایج بڑھا کے کانسٹیٹیوشنل عدالت لگا کے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کرنے کی کوشش کی گئی, اس پہلے مسودے میں 26ویں ترمیم کے جو نہیں پاس ہو سکا کہ ایج 68 کر دیتے ہیں, آئینی بینچ بنا لیتے ہیں تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور کو کسی طرح دوام دیا جائے, وہ اگر اس وقت نہیں بھی ہو سکا تو میرے خیال میں شاید یہ بات کی جائے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ کچھ بیٹھی ہوئی کلیدی کردار جو اس سال ریٹائر ہو جائیں گے, ان کو کوئی دوام دیا جائے. یہ تینوں چیزیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کریٹ کر کے کچھ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھا دیا جائے, دوسرا کہ ججز کو نکالنے کا اختیار جو آرٹیکل 209 کے اندر ہے اس کے اندر کچھ چینجز کر کے جو جج بھی, اور ہم صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی بات نہیں کر رہے, میں آپ کو یقین کے ساتھ کہوں کہ اس طرح زیادہ نمبر نہ ہو لیکن 2 4 5 جج لاہور ہائی کورٹ کے اندر, 2 4 پشاور ہائی کورٹ کے اندر, 2 کوئٹہ میں, 2 کراچی میں, ایسے سائلنٹ ججز جنہوں نے اکٹھے مل کے خط تو نہیں لکھا لیکن اپنی اپنی جگہوں کے اوپر وہ ایسے مثبت فیصلے کر رہے ہیں کہ جس دن بھی ان کے سامنے کوئی ایسا کیس کیا وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں گے. جسٹس شاہد کریم ہیں, جسٹس شمس محمود مرزا ہیں, جسٹس اتنے جج صاحبان ہیں, بہت سارے جواد حسن صاحب ہیں, بہت سارے جج صاحبان ہیں, وہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے عاصم حفیظ صاحب ہیں, اس طرح کے کمال جج صاحبان ہیں. اسی طرح سندھ میں ہیں. یہ اگر اختیار دے دیا گیا تو ان سب کے اوپر ہی اپلیکیبل ہوگا. آج پشاور میں کسی جج نے طاقت کے خلاف فیصلہ کر دیا, ایسا فیصلہ کر دیا جو ناپسند ہے, اس کو اٹھا کے سندھ بھیج دیا. ان میں بہت سارے مسائل ہوں گے, اور یہ ایک شریف الدین پیرزادہ جیسا دماغ ہی ہے جو کہ اس طرح کے مسائل کو کسی آئین کے مسودے کے, جس کو آج ہم 26 یا 27ویں ترمیم کہہ رہے ہیں, ماضی میں اس کو اور القاب سے اس طرح کے امینڈمنٹس کو یاد کیا گیا, اس کے تھرو کر سکتا ہے. میرے خیال میں سیاسی وقت ہے, یہ ایک سیاسی سا لمحہ ہے جس میں طاقت کا ایک پرٹیکولر میٹرکس ہے. ماضی میں بھی اس طرح کے ادوار آئے ہیں جہاں پہ طاقت ایک طرف ڈھلک گئی اور تمام فیصلے اسی طرح کے ہوئے, لیکن ان ادوار کے اندر آپ نے ون آف فیصلے کیے. آپ نے یہ کہا کہ چند ججوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کر لیا لیکن آپ نے سپریم کورٹ پوری خراب نہیں کی. چند ججوں نے پی سی او کا اوتھ لے لیا لیکن آپ نے پوری سپریم کورٹ کا سٹرکچر خراب نہیں کیا یا پوری عدالتوں کا سٹرکچر خراب نہیں کیا. اس دفعہ بھی اگر آپ سیاسی لمحے میں اپنی مرضی کے کچھ فیصلے لے لیتے جج صاحبان سے سٹرکچر کو خراب کیے بغیر, تو پھر بھی شاید جسٹیفائی ہو سکتا. اس سیاسی لمحے کو دوام دینے کے لیے, اس طاقت کو دوام دینے کے لیے آپ اگر بنیادی طور پہ ہمارے آئین کے جوڈیشل سٹرکچر کے نظام کو خراب کر دیں گے تو وہ ایک فیصلے پہ محیط نہیں ہے, وہ 2 فیصلوں پہ محیط نہیں ہے. یہ ایک ایسی روایت چل پڑے گی جس کے بعد ہمیں ازسر نو شاید عدالتوں کو تشکیل دینا پڑے, کیونکہ لوگوں کا ان عدالتوں کے اوپر سے ایمان انفارچونیٹلی اٹھ چکا ہوگا. بالکل, اس ویڈیو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں, یہیں سے اگلی ویڈیو کا آغاز کریں گے. جسٹس شاہ 11 کی جو بات کی تھی وہ کیوں خاموش ہیں, اس نظام سے سودے بازی کر لی ہے, حکمت کے تحت خاموش ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.